बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में हर तरफ गहमा गहमी का आलम था, और क्यों ना होता। खान साहिब के बड़े बेटे अली खान की शादी जो होने वाली थी। हर जगह लड़की ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वो लड़की पसंद आई जो बहुत मगरूर थी। लड़की वालों ने रिश्ता भी भेजा और अब वो लोग जल्दी शादी भी करना चाहते थे। हॉल में सलमा और उनकी बेटी हिबा अब सलमा बेगम से मायरा के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रही थी। अम्मी, आपको पता है, आज जब हम तारीख रखने गए थे तब मुझे मायरा बहुत उदास लग रही थी। शायद वो इस रिश्ते पर दिल से खुश नहीं। आपने उसका चेहरा देखा था? ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती उसे हमारे पास लाया गया हो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो फाखरा आपा खुद हमें बताती। और ये भी सोचो, अगर वो खुश ना होती तो आपा जल्दी शादी करने के लिए क्यों कहती? मेरी भोली अम्मा, आप तो हर शख्स को अपने जैसा समझती हैं, तभी आपको सब अच्छे लगते हैं। मगर ये भी तो सोचें, आखिर उन्हें इसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? हिबा की बात पर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगी, हमें उसकी माजी से क्या लेना देना है। अब वो हमारे घर की इज्जत बनने वाली है, और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके बारे में अभी से अपने दिल में बदगुमानी लिए रहो। वो अपनी बात कहकर रुकी नहीं और उठकर कमरे में चली गई। लंबे घने बाल, डार्क ब्राउन आंखें, सांवली रंगत, दराज कद। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, मगर उसके लंबे घने बाल हर शख्स को अपनी तरफ मतवजा करना जानते थे। वो उन लड़कियों में से थी जो हर दूसरे तीसरे दिन एक नए लड़के के साथ पाई जाती थी। वो कम उम्र थी और अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। यही वजह थी कि कभी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। मगर उसके वालिद राशिद साहिब को उनकी फ़िक्र थी, इसलिए उन्होंने मायरा का रिश्ता अपने किसी दोस्त के रिश्तेदार से तय कर दिया। कभी कभी हम जल्दबाजी में बहुत से फैसले करते हैं जिनकी वजह से बाद में हमें पछतावा होता है, मगर उस लम्हे हमारे हाथ कुछ नहीं आता और हम सारी ज़िंदगी उसी पछतावे में गुजार देते हैं। अली खान का ताल्लुक़ खाते पीते घराने से था। उसके वालिद आहद खान का कपड़ों का कारोबार था। वो और हिबा उनकी दो ही औलाद थे। उनके दादा रिजवान की आजकल तबीयत ख़राब थी और वो अपनी ज़िंदगी में अपने पोते को हंसता बसता देखना चाहते थे। यही वजह थी कि सलमा बेगम अली का रिश्ता ढूंढ रही थी और आखिर में उन्होंने मायरा को पसंद किया। हर तरफ शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। गांव से सभी रिश्तेदार उनके घर आ चुके थे, मगर सलमा बेगम के अलावा सभी को इस रिश्ते पर एतराज़ था। मगर वो किसी की सुनती कब थी। यार अली, तूने भाभी की तस्वीर देखी है? मतलब कैसी दिखती है, बातचीत की कैसी है? नहीं, मगर वो जैसी भी होगी मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा और उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगा। वो जैसे कहीं खो सा गया था। जमाल जानता था कि अली उन लड़कों में से था जिसने कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। उसने हमेशा यही ख्वाहिश की थी कि उसकी शरीके हयात नेक और पारसा हो, उसका माजी जैसा भी हो, मगर वो उसका साथ पाकर बस उसकी मोहब्बत को याद रखे। फिर शादी के बाद सबसे पहले दावत तुम्हारी और भाभी की मेरी तरफ रहेगी, वो मुस्कुरा कर बोला, और फिर चंद बातों के बाद वो अपने घर चले गए। अली की शादी होने में बस 10 दिन रह गए थे और वो अपने करीबी लोगों में कार्ड तकसीम कर रहा था। अपनी वालदा के बाद एक वही था जो इस रिश्ते पर खुश था। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कितनी मुश्किल से पापा को मनाया है कि वो मुझे अपनी किसी सहेली से मिलने दे, और मैं पिछले 15 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मायरा एक अदा से बोली। वो अपने बॉयफ्रेंड आतिफ से आज आखिरी दफ़ा मिलने आई थी और उसे अब इस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपने वालिद से झूठ बोलकर आई थी। अभी वो खुद को कोस रही थी जब उसे आतिफ बाइक पर आता दिखाई दिया। हेलो मायरा, उसने बाइक साइड पर लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा। आतिफ का अब उससे मन भर गया था, फिर भी उसे मायरा का अपने लिए इंतज़ार करना अच्छा लगता था। वो मायरा से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने उसके दोस्त यूसुफ को अपनी मोहब्बत में फांस कर उससे अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाने के बाद उससे अपना ताल्लुक़ तोड़ दिया था। अब आतिफ को उसे बर्बाद करना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने यूसुफ को बर्बाद किया था। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे आज तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मायरा उसे देखकर कहने लगी। हाँ कहो आतिफ, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकूंगी क्योंकि 10 दिन बाद मेरी शादी हो रही है। मायरा ने उदासी से कहा। आतिफ जानता था मायरा उससे मोहब्बत करने लगी है,
تبھی اس نے کہا، پھر تم اس سے شادی کر لو گی؟ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ جیسے رونے کو تیار تھی۔ تم نکاح کر لو، پھر اس کے بعد تم اپنے شوہر سے طلاق لے لینا، تب تک میں اپنے گھر والوں کو قائل کروں گا، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ اس نے گویا اس کا کام آسان کر دیا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ پھر اس نے عاطف سے کہا، تم مجھے اپنا لو گے نا عاطف؟ تمہیں اب بھی مجھ پر شک ہے؟ اگر تم سے شادی نہ کرنی ہوتی تو میں تم سے یہ سب نہ کہتا، بلکہ تمہیں چھوڑنے پر خوش ہوتا۔ پھر اس نے عاطف کو بھی اپنی شادی میں مدعو کیا اور چند باتوں کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ جھیل سی آنکھیں، بھورے کمر تک آتے بال، گلابی رنگت اور دراز قد، ہر شخص اسے دیکھ کر مبہوت رہ جاتا تھا۔ اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی اولاد تھی اور اسکول میں ٹیچر تھی۔ ردا کہاں ہو بیٹی؟ ایک عمر رسیدہ آدمی ہاتھوں میں کئی شاپر لیے گھر میں داخل ہوئے۔ آئی ابا؟ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ہال میں آئی اور ظفر صاحب کے ہاتھ سے شاپر لے کر انہیں کچن میں رکھ کر وہ پھر پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے ظفر صاحب کو تھمانے لگی۔ تمہاری امی نظر نہیں آ رہی؟ کہیں باہر گئی ہیں کیا؟ جی ابا، وہ عارفہ آپا کے لیے کچھ سامان لینے گئی ہیں۔ وہ مختصر سا جواب دے کر آگے بڑھ گئی۔ ردا کے والد سرکاری ملازم تھے۔ اس سال کے آخر میں انہیں ریٹائر ہونا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی زندگی میں ردا کو اپنے گھر کا دیکھنا چاہتے تھے، مگر جب سے ان کے دوست کے گھر والوں نے منگنی ختم کی تھی تب سے انہیں ردا کے رشتے کے لیے مشکلوں کا سامنا۔ عاطف وقت گزرتا گیا اور علی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ آج علی بہت خوش تھا کیونکہ اس کو اس کی ہمسفر ملنے والی تھی۔ دوسری طرف مائرہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے سوچا تھا جب تک عاطف اپنے گھر والوں کو نہیں منا لیتا تب تک وہ علی کے ساتھ وقت گزار ہی سکتی ہے۔ ہلکے گلابی رنگ کا لہنگا پہنے اچھے سے تیار ہونے کے بعد وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر کسی کو آج اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ پھر نکاح کے لیے مولوی صاحب اندر آئے۔ اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر خود کو علی کے نام کر دیا تھا۔ پھر مولوی صاحب علی کے پاس گئے اور نکاح نامہ پر اس کی رضامندی کے بعد دستخط کروا لیے۔ کچھ دیر کے بعد مائرہ کو سٹیج پر علی کے ساتھ بٹھایا گیا۔ رخصتی کے وقت اس کے دونوں بھائیوں کی آنکھیں نم تھیں، مگر وہ بہت خوش تھی کیونکہ اسے اعتبار عاطف کی باتوں پر۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگاتے ہوئے بہت کچھ سمجھایا، مگر وہ ایک بت کی طرح سب سے گلے ملنے کے بعد آرام سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر اسے ہال میں بٹھا دیا گیا۔ پھر سب نے اسے منہ دکھائی دی اور چند رسموں کے بعد اسے علی کے کمرے میں لایا گیا۔ جیسے ہی سب لڑکیاں اسے چھوڑ کر گئیں، اسی لمحے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے خود کو دیکھنے لگی۔ اسے ان زیورات اور بھاری جوڑے سے کوفت ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے پن کیا ہوا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور دھیرے دھیرے سارے زیورات اتارنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور علی اندر داخل ہوا۔ کچھ پل کے لیے اس کے چوڑیاں نکالتے ہاتھ رکے تھے، مگر وہ پھر اپنا کام کرنے لگ گئی، جیسے اسے علی کی آمد سے خاص فرق نہ پڑا ہو۔ علی نے دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ ابھی تو میں نے آپ کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں اور آپ نے سارے زیورات اتار دیے۔ چلے کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی آپ کو منہ دکھائی دے دیتا ہوں۔ وہ اپنے کوٹ کی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالتا ہے، جسے کھولنے پر اس میں سونے کی قیمتی نگینوں والی انگوٹھی نکلتی ہے۔ وہ مائرہ کا ہاتھ تھام کر اسے انگوٹھی پہنانے کے بعد جب اسے دیکھتا ہے تب وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیتی ہے۔ علی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اسے بیڈ پر سلانے کے بعد خود سے ہم کلام ہوتا ہے، تو یہ وجہ تھی زیورات اتارنے کی۔ صبح سے بیٹھی رہی ہوگی، پھر سفر کی تھکن، اس کے بعد یہاں جو رسمیں ہوئیں وہ الگ، تھکن سے بے ہوش ہو گئی ہوگی، پھر وہ دوسرے طرف سو جاتا ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا اور ردا کچن میں شام کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ آج عارفہ آپا اور دانش بھائی ان کے یہاں مدعو تھے۔ کچھ دن بعد ان دونوں نے دبئی چلے جانا تھا، اس لیے جانے سے پہلے وہ کچھ وقت اپنی ماں اور بہن کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ بیٹی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس کے والد باہر جاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہیں ابا، کل ہی تو آپ سے سارا سامان منگوا لیا تھا، ردا نے مسکرا کر کہا۔ امی، میٹھا آج آپ بنائیے گا، آپا کو آپ کے ہاتھ کی کھیر پسند ہے اور میں نے کباب بنا دیے ہیں۔ پلاؤ بھی میں خود بناؤں گی، بس کھیر آپ بنا دینا۔
वो मुस्कुराती हुई फिर अपने काम में मगन हुई। आतिफ आज यूसुफ से मिलने हॉस्पिटल आया था। उसके वार्ड में कदम रखते ही यूसुफ ने एक नज़र आतिफ पर डाली, फिर वो वापस दीवारों को तकने लगा। आतिफ धीरे धीरे कदम उठाता उस तक पहुंचा और उससे पूछने लगा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जिंदा हूँ, उसने कर्ब से आंखें मूंद ली। कब तक उसकी यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारने का इरादा है? वो तंग आ गया था उसे इस हाल में देख देख कर। बचपन से लेकर हर दुख सुख में वो दोनों एक साथ रही हैं, और अब उसे इस तरह हॉस्पिटल के बेड पर पड़े देखकर उसे रोना आता था। कहते हैं मर्द नहीं रोते, मगर जो ये कहता है वो गलत कहता है, क्योंकि मर्द भी अपने अंदर जज्बात लिए रहते हैं। वो अपना दुख, अपनी तकलीफ़ सब अपने अंदर ही रखते हैं, और जब जज्बों की नाकदरी होती है, जब दिल टूटता है, तब मर्द भी रोते हैं। जब उन्हें ये खदशा रहता है कि उनका कोई अपना उनसे दूर जा रहा है, मर्द तब रोता है। यूसुफ, ज़िंदगी ऐसे तो गुजारी जा सकती है ना, तुम क्यों उस बेवफा का सोग मना रहे हो? आखिर कब तक ऐसा रहना चाहते हो? तुम कब तक उसकी याद में अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को फरामोश कर दोगे? इस डिप्रेशन से बाहर निकल आओ और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। आतिफ की बात पर उसने देखा और हल्का सा मुस्कुराया। आतिफ, मुझे शर्म आती है, खुद पे गुस्सा आता है कि आखिर मुझे मोहब्बत हुई भी तो कैसी लड़की से, जिसकी नज़र में सिर्फ दौलत अहम थी। किसी का किरदार, किसी के सच्चे जज्बे, उसके लिए ये सब ज़रूरी नहीं था। मैं उसके लिए अपने घर वालों को भी छोड़ने के लिए रजामंद हो गया था। मेरी आंखों पर उसकी मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंधी थी कि मुझे उसके मासूम चेहरे के पीछे एक बुरा किरदार दिखाई न दिया। जो हुआ उसे भूल जाओ, ज़िंदगी का नया आगाज़ करो, तुम शादी कर लो। वो उसे फिर शादी के लिए रजामंद करना चाहता था। मैं अपना दिल, अपने जज्बात सब मायरा पे लुटा चुका हूँ। अब किसी और लड़की से रिश्ता जोड़कर मैं उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता, वो बेबसी से बोला था। चल छोड़ इन सब बातों को और कुछ खा ले। वार्डन बता रहा था कि तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। आतिफ ने उसे उलझते देखकर मौजू बदला। तुम आ गए हो ना, तो साथ में खाना खाते हैं, और मुझे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकाल, यूसुफ मुस्कुराते हुए कह रहा था। यहाँ से निकलने की एक शर्त है। आतिफ के कहने पर उसने सर इस बात में हिलाया। फिर वो खाना ऑर्डर करता है और दोनों साथ मिलकर लंच करने लगते हैं। वक्त का काम होता है वो गुजरना, और वो गुजर ही जाता है, मगर माजी की यादें कभी भी भूली नहीं जाती। हम ये सोचकर माजी में उलझे रहते हैं कि शायद वक्त खुद को दोहराए, मगर हम भूल जाते हैं कि गुजरा वक्त कभी भी हमारे हाथ नहीं आता, और जो कुछ हमसे माजी में हुआ होता है, हमें उससे सबक हासिल करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, और हमारी ज़िंदगी कभी भी किसी से जुड़ी नहीं होती है। हम दुनिया में खाली हाथ आती हैं और हमें दुनिया से खाली हाथ ही जाना होता है। यूसुफ अब हॉस्पिटल से घर आ गया था। धीरे धीरे वो खुद को नॉर्मल कर रहा था। उसके वालिद रज़ा साहिब उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहने लगे थे, लेकिन उसे वापस ज़िंदगी की तरफ लौटता देखकर वो खुश और मुतमईन थे। दिन तो यूं ही गुजार लेता हूँ, मगर मेरी रात का एक हिस्सा अब भी तुम्हारी यादों से आबाद रहता है। तुम्हारी हर निशानी जला चुका हूँ, तुम्हारे नाम को खुरच कर दिल से निकाल फेंका है, मगर मैं तुम्हारी बेवफाई कभी नहीं भुला सकता। तुम्हारी मोहब्बत चेहरे के बदलते रंगों की तरह थी। तुम्हारी मोहब्बत बेईमान थी और मेरे जज्बे सच्चे थे। तभी खुदा ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटाया और मुझे किसी बड़े नुकसान से बचाया। यूसुफ फिर रात गए उससे मुखातिब था, जो उसे बहुत पहले ही छोड़ गई थी। सुबह जब उठा तो आतिफ हॉल में बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसे अंदर आता देखकर वो खड़ा हुआ और उसके गले लग गया। वो उससे अलग हुआ और सोफे पर बैठ गया। कैसे हो आप तुम? आज मैं यहाँ एक ख़ास मकसद से आया हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। आतिफ ने बात शुरू की और फिर वो यूसुफ का चेहरा तकने लगा। यूसुफ उलझा उलझा सा उसे ही देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कि मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? पहेली क्यों बुझा रहे हो आतिफ? सीधी सी बात को इतना घुमा कर कहने का क्या मतलब? साफ साफ कहो जो भी कहना चाहते हो। वो उकताया हुआ उसे कह रहा था। मैं आज यहाँ बहुत उम्मीद से आया हूँ कि। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, यूसुफ ने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही उसे रोक दिया। अगर तुम शादी के मुतल्लिक़ कोई बात करने आए हो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। यूसुफ एकदम उखड़े हुए लहजे में कह रहा था। इसका मतलब है
کہ تم مجھے آج بھی مایوس کر رہے ہو۔ انکل کو لگا تھا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی کے متعلق بات کروں۔ انہیں لگا تھا آپ تم سب بھول گئے ہو، مگر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم آج بھی اس لڑکی کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہو۔ تمہیں اس کے سامنے اب بھی انکل اور آنٹی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور شاید آج سے تمہیں میں بھی یہاں کبھی نظر نہ آؤں۔ عاطف اتنا کہہ کر رکا نہیں اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھانے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا کہ وہ اسے اتنا کب سے جاننے لگا تھا، مگر یہ وقت کچھ سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے ابھی عاطف کو باہر جانے سے روکنا تھا۔ اگر وہ اسے نہ روک سکا تو وہ اپنے بھائی جیسے دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتا تھا۔ عاطف رکو! وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ یوسف کی آواز پر وہ پلٹا اور کچھ لمحے کے لیے رکا اور کہنے لگا، کیا ہے؟ عاطف، میری بات سنو، میں شادی کے لیے تیار ہوں، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی بات پر خوشی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر اس کے گلے لگ کر کہنے لگا، تم نے آج سچ مچ میرا مان رکھ لیا۔ میں انکل کو کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ تو تیار ہو گیا ہے شادی کے لیے۔ پھر عاطف اسے لیے اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ علی بہت خوش تھا مائرہ کے ساتھ، مگر مائرہ کو ایسا لگتا تھا کہ شادی کر کے اس کی زندگی تنگ ہو گئی ہے، اور عاطف جو اسے اپنے گھر والوں کو منانے کا کہہ کر گیا تھا، اب تک اس نے ایک بار بھی کال پر اسے اپنے والدین کی آمد کا نہیں بتایا تھا۔ مائرہ کا رویہ سب گھر والوں سے کھنچا کھنچا رہتا تھا، مگر علی کے آتے ہی وہ ایسے رنگ بدل دیتی تھی کہ کبھی کبھی خود سلمہ بیگم اس کے بدلتے تیور دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ پھر انہیں لگا تھا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ دونوں کہیں باہر بھی نہیں گئے، شاید اس لیے وہ سب سے ناخوش ہو۔ اس لیے 2 دن بعد انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اور ہبہ اپنے آبائی گاؤں جا رہی ہیں چند دنوں کے لیے۔ یہ سب سن کر وہ بہت خوش ہوئے، اور مائرہ بھی، کیونکہ سب کی موجودگی میں وہ کھل کر عاطف سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 2 دن بعد سب گھر والے چلے گئے، تب وہ علی کو رخصت کرنے کے بعد عاطف کو کال لگاتی ہے۔ ہیلو عاطف، کہاں ہو تم؟ تم نے اپنے گھر والوں سے میرے متعلق بات کی؟ وہ جیسے اس کا جواب سننا چاہتی ہو۔ میں نے بات نہیں کی، کیونکہ تم اب تک کسی کے نکاح میں ہو۔ جب تم طلاق لے لو گی تب میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا رشتے کے لیے۔ وہ اسے بہلا رہا تھا اور وہ اس کی باتوں سے مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، بہت دنوں سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا ہے، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابھی میرے سسرال والے بھی نہیں ہیں، اور علی کو میں نے پوری طرح اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے، اسے مجھ پر اندھا اعتبار ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اسے سب بتا رہی تھی، اور عاطف خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے علی پر بہت ترس آ رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسی عورت ہے جو اپنا گھر برباد کر رہی ہے۔ عارفہ 2 ماہ بعد واپس آ گئی تھی، اور واپس آنے کی وجہ بہت خاص تھی۔ آج وہ اپنے والدین کے گھر آئی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ ردا کی شادی دانش کی پھوپھی زاد یوسف رضا خان سے ہو جائے، کیونکہ جب سے ردا کی منگنی ٹوٹی تھی تب سے لوگوں نے اس بات کو بہت بڑھا دیا تھا، تو لوگ اس کے یہاں رشتہ لانے سے ہچکچاتے تھے۔ یوسف رضا خان کا رشتہ ردا سے طے کرنے کا مشورہ بھی دانش نے ہی دیا تھا۔ عارفہ جانتی تھی کہ اس کے والدین ردا کے لیے پریشان ہیں، اس لیے وہ یوسف خان کے بارے میں اپنے والدین کو تفصیل سے بتانا چاہ رہی تھی۔ ردا اسکول گئی تھی، اور واپس آنے کے بعد اس کی والدہ نے جب اسے عارفہ کی آمد کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ شام کو عارفہ اور دانش آ گئے۔ دانش ظفر صاحب سے بات چیت کرتے ہوئے یوسف کے بارے میں انہیں بتا رہے تھے، اور ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے ردا کے رشتے کی بات کی۔ ظفر صاحب یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد عارفہ بھی وہیں آ گئی۔ پھر اس نے ان کو سب بتایا، ابو، وہ لوگ اس رشتے پر راضی ہیں، مگر میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ ایک نظر وہ لوگ آ کر ردا کو دیکھ لیں، پھر آپ لوگ بھی آ کر یوسف سے مل لیں، کیونکہ امی ابھی بھی مطمئن نہیں ہیں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایک نظر اپنی والدہ پر ڈالی، جو ابھی بھی اسے ہی تک رہی تھیں۔ ظفر صاحب نے کہا، پہلے ایک بار ہم انہیں بلا لیتے ہیں، پھر اگر مناسب لگا تو بات آگے بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، دانش نے ان کی بات پر اثبات میں سر ہلایا۔ ردا خاموشی سے ان کی ساری گفتگو سن رہی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا رشتہ آیا ہے۔ جب سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی اس کے والدین بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ اب ان کی یہ پریشانی ختم ہونے والی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ لڑکا کیسا بھی ہوگا وہ انکار نہیں کرے گی۔ یوسف کو آج ظفر صاحب کی طرف جانا تھا۔ وہ بے دلی سے تیار ہو رہا تھا۔
جو کچھ مائرہ نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد اس کا عورت ذات سے اعتبار اٹھ گیا تھا، مگر اپنے والدین کی خوشی کی خاطر اب وہ شادی پر راضی ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے خود کو نارمل کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ جس لڑکی کو دیکھنے وہ آج جا رہا ہے وہ دکھنے میں بھلے خوبصورت نہ ہو مگر کردار کی مضبوط ہو اور رشتوں کو نبھانے والی ہو۔ اور کتنی دیر لگاؤ گے یوسف؟ تم نے تو لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اتنا وقت لے رہے ہو تم؟ عاطف اسے لینے اس کے کمرے میں آیا، پھر دونوں ساتھ چل دیے۔ ردا کے گھر پر ان کا بہت اچھا استقبال ہوا۔ یوسف کو ردا کی والدہ نے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ مسز رضا نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، پھر جب ان سے رہا نہ گیا تو وہ عارفہ سے کہنے لگی، ہماری بہو کہاں ہے؟ آپ اسے بلا دیں تاکہ وہ اور یوسف ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور ہم رسم بھی آج ہی ادا کر لیتے ہیں۔ ان کی بات پر یوسف نے انہیں دیکھا تھا، پھر سوچنے لگا کہ یہ لوگ پہلے سے ہی ساری تیاری کر کے آئے ہیں۔ اب اگر میں کچھ کہوں گا تو میری بہت عزت افزائی ہوگی، خاموش رہنے ہی میں عافیت ہے۔ عارفہ اندر گئی، پھر کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو ردا اس کے ساتھ تھی۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ پھر عارفہ نے اسے مسز رضا کے ساتھ بٹھایا۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہے میری بہو۔ پھر انہوں نے پرس سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اسے یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، بہو کو انگوٹھی پہناؤ۔ ان کی بات پر اس نے ڈبیا میں سے انگوٹھی نکالی اور ردا کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے انگوٹھی پہنانے لگا۔ پھر عارفہ نے اسے انگوٹھی دی تو اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ یوسف کے بڑے ہوئے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ دونوں فریقین بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گھر والے خوش تھے۔ 2 ماہ بعد کی تاریخ رکھ دی گئی۔ مائرہ اب باقاعدگی سے عاطف سے ملنے ہوٹل جاتی۔ عاطف اسے لنچ ڈنر کے علاوہ کہیں گھمانے نہیں لے جاتا تھا۔ مائرہ کا اب اس سے من بھرنے لگا تھا اور عاطف اس بات سے بے خبر اپنا انتقام لینے کے لیے اپنا اگلا پلان سوچ رہا تھا۔ علی آج لنچ ٹائم میں گھر آ گیا تھا۔ مائرہ جو عاطف سے ملنے کی تیاری کر رہی تھی اسے دیکھ کر بدمزہ ہو گئی۔ لگتا ہے آج تم جان گئی تھی کہ میں آج گھر آنے والا ہوں، اسی لیے میرے استقبال کے لیے تم اتنا تیار ہوئی ہو، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر مائرہ پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے لنچ لگانے لگی۔ علی کی آمد کی وجہ سے وہ عاطف سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے علی کی چائے میں نیند کی دوا ڈالی جسے علی خوشی خوشی پی گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ مائرہ نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے ایسا کرنے سے علی اس پر شک کرے گا۔ وہ اسے سوتا چھوڑ کر عاطف سے ملنے چلی گئی۔ عاطف، میں جلد ہی علی سے طلاق کی بات کروں گی، اس کے بعد تم اپنے والدین سے کہنا کہ میرا رشتہ مانگنے میرے گھر آئیں، وہ لنچ کے دوران اسے کہہ رہی تھی۔ عاطف ابھی کچھ کہتا کہ اس کے پاس ایک لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیسی ہو مائرہ بھابی؟ مائرہ نے اس شخص کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا کیونکہ سامنے کھڑا شخص علی کا دوست جمال تھا۔ کون ہو تم؟ وہ ہکلائی، پھر بنا عاطف سے کچھ کہے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کے جاتے ہی جمال اس کی جگہ پر بیٹھ گیا اور عاطف سے پوچھنے لگا، کیا تم جانتے ہو یہ عورت شادی شدہ ہے؟ ہاں جانتا ہوں۔ پھر تجھے شرم نہیں آتی اسے تنگ کرتے ہوئے؟ اس کی بات پر وہ ہنسا اور کہنے لگا، یہ عورت مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں اس کے شوہر سے زیادہ دولت مند ہوں اور میں اسے تنگ نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے خود شادی کے بعد بھی مجھ سے رابطہ رکھا ہے، میں تو بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب اس کی حقیقت سب کو بتا سکوں۔ اس کی بات پر وہ کندھے اچکا کر کہنے لگا، میں سمجھا نہیں کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ بات یہ ہے کہ مائرہ نے میرے دوست سے محبت کا ڈھونگ رچایا، پھر اپنی خواہشات پوری کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ صرف میرا دوست ہی نہیں، اور بہت سے لڑکے ہیں جن کے جذبوں سے وہ کھیل رہی ہے۔ اسے علی سے بھی محبت نہیں، اسے اپنے رشتوں سے بھی محبت نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے لاؤں تاکہ پھر کوئی اپنی زندگی برباد نہ کرے اس کے لیے۔ پھر تم یہ ثابت کرو کہ بھابی کا کردار کمزور ہے۔ جمال کو جیسے ابھی تک اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ مائرہ جب گھر پہنچی تو اس نے علی سے جھوٹ بولا کہ وہ اپنی امی سے ملنے چلی گئی تھی۔ کچھ دن بعد وہ پھر باہر گئی تھی، مگر اس بار وہ عاطف سے نہیں کسی اور سے ملنے گئی تھی۔ جمال جو آج علی سے ملنے کے لیے اس کے گھر جا رہا تھا، اسے باہر نکلتا دیکھ کر ہیلمٹ دوبارہ سر پر ڈالا، پھر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ ہوٹل میں بائک پارک کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مائرہ کسی کم عمر لڑکے کے ساتھ خوشی سے بیٹھی ہے۔
پھر وہ لڑکا اس کے ساتھ باہر نکلا اور وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جمال اس کا تعاقب کرتا ہوا مال پہنچا، جہاں مائرہ ایک جیولر شاپ پر کچھ پسند کر رہی تھی۔ اس سے زیادہ دیکھنے کی اب اس میں ہمت نہیں تھی اور اس نے کچھ تصویریں کھینچ کر موبائل جیب میں ڈال لیا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ کسی سے ٹکرایا تھا۔ سوری، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے عاطف ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو آ گیا میری بات پر یقین۔ جمال خاموشی سے باہر گیا، پھر وہ علی کو وہیں لے آیا جہاں مائرہ نہ جانے کس لڑکے کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ علی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کبھی مائرہ کو دیکھتا تو کبھی عاطف اور جمال کو۔ عاطف جیسے جیسے اسے مائرہ کے بارے میں بتا رہا تھا، علی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ وہ جمال کا سہارا لے کر کھڑا تھا، پھر وہ اپنے تاثرات چھپائے جمال کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل گیا۔ جمال کے گھر پہنچتے تک وہ بہت ضبط کرتا رہا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر اس کا ضبط ٹوٹا تھا اور وہ رونے لگا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کو میں نے اپنے دل میں بسایا، جس کی ہر خواہش پوری کی کہ کبھی اسے تکلیف نہ ہو، جس کے ساتھ اپنی زندگی کا تصور کرتا تھا، وہی لڑکی میرے دل کی دنیا کو آگ لگا گئی۔ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اس نے، مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی اور میں اس کی محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اس کا اکھڑا ہوا رویہ بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے خود کو رونے سے روک رہا تھا اور جمال کو اس لمحے اس پر ترس آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے تسلی کیسے دے۔ مائرہ گھر پہنچی تو علی اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آئیے بیگم صاحبہ، آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ وہ ایک ادا سے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، لگتا ہے آج آپ بہت خوش ہیں۔ ہاں، میں تو بہت خوش ہوں، کیونکہ آج میں جان گیا ہوں کہ انسان کبھی بھی وہ نہیں ہوتا جو وہ سب پہ ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، آج مجھے بھی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کون سی ضروری بات کرنی ہے، مگر وہ پھر بھی انجان بن رہا تھا۔ وہ آج خود اسے حقیقتاً جاننا چاہتا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے جو کہوں آپ مانیں گے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہوں۔ میرے گھر والوں نے میری بات نہیں مانی اور زبردستی آپ سے شادی کر دی۔ اب جب کہ میں 2 ماہ سے آپ کے ساتھ رہنے کے بعد بھی خوش نہیں ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہوں۔ میرے گھر والوں نے میری بات نہیں مانی اور زبردستی آپ کے ساتھ شادی کر دی۔ اب جب کہ میں 2 ماہ سے آپ کے ساتھ رہنے کے بعد بھی خوش نہیں ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت مجھے طلاق دے دیں۔ اس نے ساری بات اتنی آسانی سے کہی جیسے شادی نہیں کوئی کھیل ہو۔ اس کی بات پر علی نے صرف اتنا کہا، کیا میں اس شخص کا نام جان سکتا ہوں؟ ہاں، اس کا نام کاشف ہے۔ میں تمہیں طلاق صرف ایک شرط پر دوں گا، اور شرط یہ ہے کہ ابھی کچھ گھنٹے بعد امی، ہبا اور تمہارے گھر والے آ جائیں۔ تب ماما، میرے گھر والے؟ کیوں؟ میرے والد یہ سب برداشت نہیں کر سکیں گے علی۔ اس نے اپنے والد کے بارے میں سوچا بھی تو کب، جب وہ سب کچھ کھو چکی تھی، اپنا مقام، اپنا کردار، محبت کرنے والا شوہر اور وہ گھر جہاں سے اسے آج جانا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اسے آج احساس ہوا تھا کہ اگر اس کے والدین کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گی۔ میں تمہیں طلاق کے کاغذات کچھ دن میں بھیج دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکالوں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ وہ آج تنہا تھی۔ کہاں تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ کس کے ساتھ تھی؟ اسے کچھ احساس نہیں تھا۔ علی کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ کاشف کے پاس گئی تھی۔ تب اسے یقین نہیں آیا تھا کہ جس کاشف کے لیے وہ علی سے علیحدہ ہونا چاہتی تھی، وہ تو بس اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اس لمحے اسے یاد آیا کہ اس نے بھی تو بہت سارے لوگوں کے جذبات سے کھیلا تھا۔ وہ اپنی واپسی کے سارے راستے خود ہی بند کر آئی تھی۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ علی کے پاس جاتی؟ وہ شہر سے ایک گاؤں میں آ گئی تھی۔ وہاں وہ اسکول میں ٹیچر تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنے گھر والے اور علی یاد آ جاتا تو وہ خود کو کوستی رہتی۔ یوسف اور ردا کی شادی ہو گئی تھی۔ انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگا، لیکن دونوں ہی اپنے رشتے میں وفاداری کے قائل تھے۔ کچھ دن کے لیے ان کا خاندان ان کے آبائی گاؤں گھومنے آیا تھا، اور بدقسمتی سے مائرہ اسی اسکول میں ٹیچر تھی جو یوسف کے چچا نے گاؤں کی لڑکیوں کے لیے بنوایا تھا۔ یوسف اسکول دیکھنے گیا تو وہاں مائرہ کو دیکھ کر ٹھٹکا۔
مائرہ نے اسے دیکھا تو اس سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو یوسف، شاید تمہارا دل دکھانے کی یہ سزا ملی ہے مجھے کہ نہ میں گھر والوں کے پاس جا سکتی ہوں اور نہ ہی شوہر کے پاس۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں میں سب سے چھپ کر یہاں ہوں۔ میری غلطی قابل قبول تو نہیں، پر پھر بھی مجھے معاف کر دو، شاید میری تکلیف میں کمی آ جائے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ردا نے یوسف کو بت بنے دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے سامنے کسی عورت کو ہاتھ جوڑے کھڑی دیکھ کر وہ کہنے لگی، معاف کر دے اسے، کیا پتہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو۔ جب اللہ ہمیں ہماری 100 غلطیوں پر معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی اس کے بندوں کو یہ سوچ کر معاف کر دینا چاہیے کہ ہم سے بھی تو غلطی ہوتی ہے۔ تم جانتی ہو اس کی غلطی کیا ہے؟ اس نے میرے جذبات سے کھیلا ہے، اس کے لیے میں اپنے گھر والوں تک کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا انکل آنٹی نے آپ کو معاف نہیں کیا؟ وہ لوگ آپ کو معاف کر چکے ہیں تو آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ ردا اسے سمجھانے لگی اور وہ مان بھی گیا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تب یوسف چھت پر کھڑا ہو کر سوچ رہا تھا کہ یہ سب مکافاتی عمل ہے اور محبت اس نے جیسے نبھائی تھی اسے بھی ویسی ہی ملی۔ صبح اسے پرنسپل نے بلایا اور بتایا کہ کوئی اسے ملنے آیا ہے۔ جب وہ وہاں گئی تو علی کو اپنا منتظر پایا۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ ہاں، کیونکہ میری محبت صاف اور شفاف ہے۔ تمہاری لاکھ برائیوں کے بعد بھی آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا اور مجھے لگتا ہے اپنے حصے کی صدا تم کاٹ چکی ہو۔ ہم اب اپنی زندگی کا نیا آغاز کرتے ہیں اور ماضی کے سارے باب بند کر دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب تم کبھی مجھ سے علیحدگی نہیں چاہو گی، کبھی نہیں۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ اسکول سے نکلے۔ چھت پر کھڑا یوسف انہیں ساتھ دیکھ کر مسکرایا اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کی دعا کی۔